जो गुफ्तगू मोहतरम उस्मान डार भाई ने की है, ज़ाहिर है अब हमें नहीं पता वो किस हालत में रहे, काफ़ी दिन वो रहे। और जो इल्ज़ामात वग़ैरह हैं उनको तो मैं रद्द इसलिए तहरीक-इंसाफ़ की तरफ से करता हूँ कि अब तो ये क्लियर हो जाए पहले कि क्या वो प्रेशर में बात कर रहे हैं। ये नहीं पता कि वो बात ये अब क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं की। तो किसी भी जमात में कुछ हॉक्स होते हैं, कुछ डोव्स होते हैं, कुछ थोड़े एग्रेसिव होते हैं। सदर मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा है, उनसे एक्सपेक्टेशन है। अब ज़ाहिर है उनको प्रेशर में भी काम करना पड़ रहा है। चाहूँगा कि मैं पब्लिकली अपने सदर मुमलिकत के बारे में कोई ऐसी बात ना करूँ जो उनके ओहदे के शायद शान नहीं है। करप्शन के झूठे केसों में रखा, 9 मई का केस तो मेरा 9 जून को खत्म हो गया था। इमरान खान साहब जैसे जेन्युइन बड़े लीडर्स को गैर ज़रूरी गलत किस्म के केसों में आपने अंदर रखा हुआ है। वेलकम करते हैं, आएँ मुकाबला करें। खान साहब मीनार पाकिस्तान भरें, हम 10 बार भरेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर अब्बासी और आप देख रहे हैं कैपिटल स्पेशल। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में एक दफ़ा फिर जो है वो हलचल मची हुई है और इस दफ़ा जो हलचल मची है वो उस्मान डार की वजह से मची है। उस्मान डार जो 9 मई के वाक़यात के बाद रूपोश हो गए थे और कुछ दिन पहले ये खबर आई कि कराची से कुछ लोग उनको अपने साथ ले गए, लेकिन आज अचानक वो एक शो में नमूदार हुए और उन्होंने 9 मई के वाक़यात का जो बराह रास्त इल्ज़ाम है वो चेयरमैन PTI पर लगाया और उन पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद किए। साथ साथ दूसरी अहम डेवलपमेंट आज की ये है कि अलीमा खान जो कि चेयरमैन PTI की बहन है, आज जब वो अडयाला जेल से बाहर आई तो उन्होंने ये कहा कि चेयरमैन PTI सदर ममलिकत से सख्त मायूस हैं और इसकी वजह यह है कि सदर ममलिकत ने आम इंतखाबात की तारीख नहीं दी। इन तमाम तर डेवलपमेंट्स पर, इन तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान PTI अली मोहम्मद खान साहब। अच्छा अली भाई, आज एक और डेवलपमेंट हुई है कि पिछले, आपको पता है इस्लामाबाद प्रेस क्लब बड़ा मशहूर था कि जिसमें पार्टी छोड़नी होती थी तो वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और कहता था कि 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता है और वो PTI से राय जुदा कर रहा है। तो आज उस्मान डार साहब जो काफ़ी अर्सा जो है वो रुपोश रहे और उसके बाद सुनने में आया था कि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है या कुछ लोग उनको उठा कर ले गए। आज वो कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में आए और उन्होंने संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए, जिसमें इल्ज़ामात ये हैं कि 9 मई के जो वाक़यात की प्लानिंग थी वो चेयरमैन PTI की ज़रिए सदारत जो इजलास होते रहे उनमें होती रही है। क्या इस पे रिस्पॉन्स करेंगे बहैसियत PTI के तर्जुमान के? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। शाकिर भाई देखिए, चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने खुद, यानी कि किसी और ने नहीं, उन्होंने खुद ये बात कई दफ़ा की है कि मोहतरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनके नीचे एक जुडिशल कमीशन हो, एक इंक्वायरी हो। हम भी चाहेंगे कि 9 मई की इंक्वायरी हो, जिसने गलत किया है उसको सजा मिले। हम तो खुद अप्रिशिएट करते हैं और सपोर्ट करते हैं इसकी इंक्वायरी को, लेकिन इम्पार्शियल इंक्वायरी हो। जो गुफ्तगू मोहतरम उस्मान डार भाई ने की है, ज़ाहिर है अब हमें नहीं पता वो किस हालत में रहे, काफ़ी दिन वो रहे, उनके घर वाले उनसे बेखबर थे। उनकी अम्मी जान उनके बारे में फ़िक्रमंद थी, रोज़ उनकी वीडियोज़ आती थी, तो अब नहीं पता उन्होंने प्रेशर में बात की है, वो किस सूरत-ए-हाल में है, वो तो जब अदालत में बात होगी फिर बात क्लियर सामने आएगी। लेकिन कोई ऐसी कोई चीज़ मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई ऐसी प्लानिंग हुई हो, ना तहरीक-इंसाफ़ की ये पॉलिसी थी। उस दिन एहतजाज हुआ, ज़ाहिर है लोगों को एक गम था, गुस्सा था जिस तरीके से साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था। एहतजाज एक फ़ितरी अमल है, लेकिन जिस तरीके से किया गया वो गलत था और उसको तहरीक-ए-इंसाफ़ ने कभी सपोर्ट नहीं किया कि आप लोग डिफेंस इंस्टॉलेशंस पे जाएँ, उस तरफ आप पब्लिक प्लेसेस पे करें। वो पार्टी की पॉलिसी नहीं थी। जिन्होंने किया गलत किया, लेकिन उसकी सज़ा पूरी पार्टी को नहीं देनी चाहिए। हाँ, इन्वेस्टिगेशन हो जाए बिल्कुल, लेकिन आज़ाद शफ़ाफ़ इन्वेस्टिगेशन हो। और जो इल्ज़ामात वग़ैरह हैं उनको तो मैं रद्द इसलिए तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ से करता हूँ कि अब तो ये क्लियर हो जाए पहले कि क्या वो प्रेशर में बात कर रहे हैं, वो कहाँ थे इतने दिन? तो ये सवाल तो अपनी जगह जी मौजूद है ना जी। अच्छा, दूसरा उन्होंने ये कहा कि चेयरमैन PTI ने जो कारकुनान थे स्पेशली ख़वातीन, उनको अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए बतौर ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया। इस पे क्या रिस्पॉन्स करेंगे? देखिए, मैं अब क्या कहूँ, इस तरह की बातें ज़ाहिर है इंसान जब मुश्किलात में हो, गिरफ्तार हो या पता नहीं कहाँ थे वो इतने दिन, तो अब ये नहीं पता कि वो बात ये अब क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं की? और क्या वो बगैर प्रेशर के कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं? क्या वजह है कि उनको करनी पड़ी? ये मत भूलिए कि उनके घर को बड़ी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा और उनके जो भाई हैं मोहतरम उमर डार भाई, उमर डार की भी इंटरव्यू कल आपने देखी होगी कि काफ़ी तकलीफ़ से ये लोग गुज़रे हैं। अच्छा अली भाई, साथ उन्होंने ये कहा कि जो 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग थी, कोर कमेटी के इजलास में ये डिस्कशन होती रही कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया, चेयरमैन PTI की तरफ से कहा गया कि मुझे गिरफ़्तार किया गया तो हसास तनसीबात पर हमला किया जाए। तो आप भी कोर कमेटी इजलासों का हिस्सा थे, मुख्तलिफ जो
پی ٹی آئی کے اندرونی جو اجلاس ہوتے رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ترجمانوں کے اجلاس ہوتے رہے ہیں، اس کا حصہ رہے ہیں، تو کیا کوئی ایسی پلاننگ ہوتی رہی ہے جو آج عثمان ڈار صاحب نے کہی ہے؟ دیکھیں آخری کور کمیٹی جو ہوئی تھی جس میں شرکت کا موقع ملا تھا، وہ زمان پارک میں ہوئی تھی. بہت بارش ہوئی تھی اس دن، ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے. اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اب مجھے نہیں پتا کہ عثمان ڈار صاحب کس میٹنگ کی بات کر رہے ہیں. میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ تحریک انصاف کی پالیسی تھی. اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ محترم عثمان صاحب اب یہ بات اتنے عرصے بات کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی تک وہ ڈیفینڈ کرتے رہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پریشر میں بول رہے ہوں، ان کو کوئی تکلیف ہو، یا ان کا گھر بڑے امتحان سے گزرا ہے. آپ سب نے اس کو دیکھا ہے اور کافی دن وہ اسکرین سے غائب رہے. تو یہ بڑے سوالات ہیں، بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں کہ کیا یہ باتیں حقیقت پہ مبنی ہیں، اور کیا یہ باتیں عدالت میں وہ کریں گے؟ کیا اس پہ 164 کا بیان ہوگا؟ عدالت میں جا کے بھی یہی موقف ہوگا؟ تو فری اینڈ جو ایک آزاد فضا میں وہ بات کریں تب وہ ہوگا. ابھی تو کلیئرٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے دن کہاں تھے اور اچانک انٹرویو ان کا آ گیا. آئی تھنک کہ کل ہی شاید یا پرسوں ان کی والدہ محترمہ کا ان کی پلیڈنگ آئی تھی کہ وہ چیف جسٹس صاحب سے درخواست کری تھی کہ ان کا بیٹا نہیں ہے، غائب ہے. ہم تو یہ بات کرتے ہیں، دیکھیں شاکر بھائی، تحریک انصاف کا اس پہ بڑا کنسیڈریٹ اوپینین ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کام کیا ہے، وہ علی ہے، زید ہے، بکر ہے، عمر ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس کو عدالت میں پیش کریں. صرف عثمان صاحب نہیں، بلکہ دیکھیے ہمارے صداقت عباسی صاحب کافی دنوں سے وہ غائب ہیں، ان کے گھر والوں سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے. اس کے ساتھ شیخ رشید صاحب سینئر پولیٹیشین ہیں، وہ بھی غائب ہیں. ابھی جو ہمارے فاروق حبیب صاحب سینئر، ہمارے اب پرانے ورکر ہیں، ہمارے اسٹیٹ منسٹر رہے اور میڈیا کو وہ دیکھتے رہے، تو وہ بھی اب نہیں ہے، کافی دنوں سے وہ بھی غائب ہیں. تو اس طرح اچانک کوئی غائب ہو جاتا ہے، پھر آ کے اس کا بیان آ جاتا ہے. تو یہ سارے بڑے سوالیہ نشان ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اچھا، انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ آپ کا جو لانگ مارچ تھا، جو آ کے پنڈی میں آپ نے جلسہ بھی کیا تھا، وہ اس لیے آپ نے کیا کہ جو موجودہ آرمی چیف ہے جنرل سید عاصم منیر، وہ آرمی چیف نہ بن پائیں. اس پہ آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ لیکن میں اس کو بھی تحریک انصاف کی طرف سے اس الزام کو بھی اکثر رد کرتا ہوں. جناب عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ یہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، اور ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ اس ملک کو عمران خان صاحب سے بھی زیادہ فوج کی ضرورت ہے، اور ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں. چاہے جو بھی دیکھیں، یہ صرف پارٹی کا نہیں، میرا اپنا بھی یہ ذاتی بھی موقف ہے کہ جو بھی کوئی پاکستان کا آرمی چیف بنتا ہے وہ تقریباً سارے ہی قابل ہوتے ہیں. صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ ایک سٹیپ آگے جو ہے اس کو اس کی کیپیبلٹی زیادہ ہو، ادروائز وہ سارے کیپیبل لوگ ہیں. تو ہمارے لیے تو سارے ہی قابل احترام ہیں. ابھی عاصم صاحب چیف ہیں، اگر ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا وہ بھی ہمیں اتنا ہی قابل قبول ہوتا. تو اور یہی خان صاحب کا طریقہ حکومت میں بھی رہا. کبھی انہوں نے کوئی بلو آئیڈ اپنا افسر، صرف ملٹری نہیں بلکہ سول بیوروکریسی میں بھی، کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کو کوئی چاہیے تھا کہ جناب مجھے یہ لگاؤ. بلکہ میں آپ کو یہ اپنی بات بتاؤں کہ 10 سال کی پارلیمانی سیاست میں، بلکہ 9.5 سال کی، کیونکہ آخری تو کچھ عرصہ ہم نہیں تھے، اس میں 3.5 سال میری وزارت کے بھی لگا لیں، میں اپنے علاقے میں ایک ڈپٹی کمشنر اور ایک ڈی پی او نہ لگا سکا، نہ میری خواہش تھی، کیونکہ ہماری ٹریننگ ایسی نہیں ہے. ہمیں ہر وہ افسر قبول ہے جو ایماندار ہو، جو میرٹ پہ چلے. تو ہمیں کیا تھا کہ کوئی بھی آتا ہے، اور نہ خان صاحب کی یہ سوچ ہے، جو بھی آئے ہمارے لیے قابل احترام ہے. جو بھی سپہ سالار آئے گا ہم اس کی رسپیکٹ کریں گے اور ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ بھی ہمارے اس ادارے کو مضبوط کریں گے اور جتنا ہو سکے گا سیاست سے دور رکھیں گے. اچھا، ساتھ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ایک گروپ تھا، مفاہمتی گروپ، جس میں انہوں نے اپنا ذکر کیا، شفقت محمود صاحب کا ذکر کیا، اسد عمر صاحب کا ذکر کیا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ فوج مخالف گروپ تھا جس میں انہوں نے اعظم سواتی اور مراد سعید کا ذکر کیا. تو کیا پی ٹی آئی کے اندر ایسے دو گروپ تھے کہ جو ایک تھوڑا مفاہمت والا تھا اور دوسرا ایگریسو اپروچ رکھتا تھا، اور انہوں نے اسپیشلی اعظم سواتی اور مراد سعید کو یہ کہا کہ وہ فوج مخالف بیانیہ جو ہے وہ بنانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا. تو کیا ایسی چیز کو آپ جو ہے آپ کے نالج میں ہے؟ دیکھیں، جس طرح عثمان صاحب جو ہیں ہمارے پرانے تحریک انصاف کے ورکر ہیں، ان سے زیادہ پرانے ورکر مراد سعید صاحب تو بچپن سے، یا یوتھ طالب علمی کے زمانے سے ہی آئی ایس ایف کو بھی انہوں نے بلڈ کیا، پھر یوتھ کو بھی بلڈ کیا. جو ہماری یوتھ ونگ تھی پاکستان میں، یوتھ پالیٹکس کو جو ہے متعارف یا مضبوط کرنے میں مراد صاحب کا بڑا رول ہے. تو اب اس طرح سے اگر ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں، اب میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ وہ اوپن فضا میں آتے اور جو ہے بغیر کسی پریشر کی بات کرتے تو پھر کوئی اور ہے. لیکن جس طرح سے وہ غائب رہے اس کے بعد اس طرح کے الزامات، تو کون الزامات کو مانے گا؟ باقی ایک بات اصولی ہے جو سیاست کسی بھی جماعت میں آپ دیکھ لیں،
تو کسی بھی جماعت میں کچھ ہاکس ہوتے ہیں، کچھ ڈوز ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے اگریسو ہوتے ہیں، کچھ جو ہے مفاہمت کی بات کرتے ہیں۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے، اگریسو ہونا یا مفاہمت کی بات کرنا دونوں اپنی اپنی جگہ سیاست کا حسن ہے۔ سیاست میں آپ کو نون لیگ میں دیکھ لیں، نون لیگ میں آپ کو جہاں عابد شیر علی صاحب جیسے لوگ ملیں گے جو تھوڑے اگریسو ہیں، دوسری طرف آپ کو اس زمانے میں چودھری نثار صاحب جیسے لوگ تھے جو مفاہمت پہ یقین رکھتے تھے۔ ہماری جماعت میں شاہ محمود قریشی صاحب یا احمد ڈوگر صاحب کا میں نام لینا چاہوں گا جو ہمیشہ اپوزیشن کے ساتھ بات کرتے تھے، دوسری طرف تھوڑے اگریسو بھی تھے، تو دونوں کوئی جرم نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی جرم کی طرف جاتا ہے، قانون توڑتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کبھی یہ تو ٹریننگ یا ترغیب ہماری جماعت میں نے تو کم از کم نہیں دیکھی، اور اگر ایسا کچھ تھا بھی تو یہی سوال دوبارہ اٹھتا ہے کہ اتنا عرصہ عثمان بھائی جو ہیں وہ خاموش کیوں رہے، کیوں انہوں نے پہلے بات نہیں کی، وہ غائب ہو گئے اسکرین سے کچھ اتنے دن، اس کے بعد ہی باتیں ہوئی ہیں۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ شاید وہ اپنے فری ول سے بات نہیں کرے، شاید ان کی مجبوری ہو۔ اچھا علی بھائی، آپ کے علم میں ہے کہ عثمان ڈار جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ ورکر تھے، ان کے بھائی بھی تھے، اور اسپیشلی وہ سیالکوٹ میں خواجہ آصف کو کافی ٹف ٹائم دیتے تھے۔ بڑا کام کیا پارٹی کے لیے انہوں نے۔ پارٹی کو ان کا چھوڑنا کتنا نقصان دہ ثابت ہوگا؟ دیکھیں، میں کوئی تکبر پہ مبنی بات تو نہیں کرنا چاہوں گا، حالانکہ اس وقت تحریک انصاف ملک کی سب سے طاقتور عوامی مقبولیت والی جماعت ہے، لیکن کسی بھی ڈائی ہارڈ ورکر کا، پرانے ورکر کا جانا ایسی ہے۔ دیکھیں، عمارت میں جس طرح اینٹوں سے عمارت بنتی ہے، تو آپ کا جو ورکر ہوتا ہے وہ آپ کی سیاسی جماعت کی اینٹیں ہوتی ہیں، اور عثمان صاحب اور ان کے بڑے بھائی عمر بھائی یہ ہماری جماعت کے بنیادی کارکن ہیں، اور سیالکوٹ میں ان کا بڑا رول تھا، تو ان کے جانے سے ظاہر ہے تحریک کو تکلیف تو پہنچے گی، مسئلہ تو ہوگا، نقصان تو پہنچے گا، لیکن بہرحال تحریک ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ بہت سے لوگوں کو چھوڑ کے جانا پڑا، کچھ خوشی سے گئے، کچھ مجبوری میں گئے، اس کے باوجود تحریک موجود ہے عوام میں۔ آپ ابھی سروس آپ نے دیکھ لی ہے، کچھ ابھی اور کر لیں، عوام میں پاپولیرٹی تحریک انصاف کی ہے۔ اور ہم کیا بات کریں، ہم یہ بات کرتے ہیں، دیکھیں تحریک انصاف بھی اس ملک کی ایک بڑی جماعت ہے، جس طرح اور جماعتیں ہیں، سب سے بڑی جماعت ہے۔ تمام جماعتوں کو الیکشن میں ایکول پلے گراؤنڈ ملے، ایکول پلینگ فیلڈ ملے، اور وہ اپنا عوام کے پاس جائیں، اور سب محب وطن جماعتیں ہیں۔ بات تو صرف پرفارمنس کی ہے کہ کس کا مینیفیسٹو، کس کا ایجنڈا عوام کے زیادہ مفاد میں ہے، کون زیادہ ڈیلیور کر سکتا ہے۔ باقی جو بنیادی ایشوز ہیں اس میں کون سی جماعت ہے جو اس پہ ایک پیج پہ نہیں ہے؟ کیا حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک پیج پہ نہیں ہے؟ کیا ختم نبوت پہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ کیا کشمیر پالیسی پہ ایک پیج پہ نہیں ہے؟ کیا فورن پالیسی پہ ایک پیج پہ نہیں ہے؟ کیا ہماری فلسطین کی پالیسی پہ ایک پیج پہ نہیں ہے؟ کیا نیوکلیئر ایسٹس پہ ایک پیج پہ نہیں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہماری بنیادی جو اصولی جو ریاست کے رہی ہے پالیسی، اس پہ تو تمام جماعتوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ہندوستان کے خلاف سب کی ایک ہی پالیسی ہے۔ ہاں، اب ڈیلیوری کیسے کرنی ہے، کوئی بے نظیر انکم سپورٹ کی بات کرے گا، کوئی ہماری صحت کارڈ کی طرح بات کرے گا، خان صاحب میرٹ کی بات کرتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، میاں صاحب کی کوئی اور پالیسی ہوگی۔ اب کون سی جماعت اپنی پالیسی پہ کتنا عمل کر پاتی ہے وہ وقت ثابت کرے گا، لیکن وقت ملا کب ہے؟ تحریک انصاف 3.5 سال میں آپ کو کیا کیا ٹھیک کر کے دیتی؟ آپ کو 6 کی جی ڈی پی پہ ملک چلا کے دے رہے تھے، اب آپ دیکھیں ڈالر کتنا ہے، اس وقت ڈالر کتنا تھا، اب مہنگائی کتنی ہے، اس وقت کتنی تھی، اور اس وقت آپ کے فوریکس ریزرو کتنے تھے اور اب کتنے ہیں۔ اس وقت ساری چیزیں آپ کی 3 گنا بڑی ہوئی تھی، ایکسپورٹس، آپ کی جی ڈی پی، سب کچھ، اور مہنگائی آپ سے تقریباً آدھی سے زیادہ کم تھی۔ ڈالر آپ کا اس وقت بھی کوئی 1.5 پونے 200 کے قریب ہی تھا، اور اب آپ دیکھ لیں ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں۔ تو جس نقطے پہ شہباز صاحب آئے تھے، مولانا صاحب اور بلاول صاحب آئے تھے، تو ڈلیور نہیں کر سکے۔ اور آپ ایک اور بھی چیز دیکھ لیجئے نا، اگر اسحاق ڈار صاحب اپنے کام میں کامیاب ہوتے تو ان کو مفتاح صاحب کو چینج نہ کرنا پڑتا، اور اگر اسحاق ڈار صاحب معیشت اچھی چھوڑ کے گئے ہیں تو کیوں آپ کے سپہ سالار کو، آرمی چیف کو ان میٹرز میں جو ہے اپنا رول وہ ادا کر رہے ہیں، جس کو ہم ٹھیک ہے ہم برا نہیں کہتے، کسی نے تو کرنا ہے۔ اب اسحاق ڈار صاحب نے نہیں کیا تو موجودہ حکومت کے زمانے میں وہ بھی اپنا ایک اس میں کردار ادا کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے معیشت کوئی نہ کوئی تو بہتر ہو۔ لیکن یہ مسائل کا پرماننٹ حل نہیں ہے نا۔ پرماننٹ حل یہ ہے کہ الیکشن ہو اور ایک الیکٹڈ حکومت آئے اور وہ عوام کی طاقت اور عوام کی سپورٹ اور ان کے مینڈیٹ سے پالیسی آگے لے کے جائے۔ لیکن یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے پی ڈی ایم کی حکومت پہ، اسحاق ڈار صاحب پہ، شہباز صاحب پہ، ایون بلاول صاحب اور پیپلز پارٹی سب پہ، کہ اگر آپ معیشت اچھی کر کے گئے ہوتے، آج آپ کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے، کاکڑ صاحب کی حکومت ہے یا آرمی چیف ہیں، ان سب کو کیوں پھر معیشت پہ اتنی ارقریزی کرنے کی ضرورت پڑتی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ معیشت تباہ کر کے گئے ہیں۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل فریش الیکشن ہے، الیکشن کرائیں اور لیٹس پرے، لیٹس ہوپ کہ ملک بہتری کی طرف جائے انشاءاللہ۔ اچھا علی بھائی، آج جب علیمہ خان صاحبہ خان صاحب سے ملاقات کر کے آئیں تو انہوں نے ایک ذکر کیا صدر عارف علوی کا کہ خان صاحب ان سے مایوس ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی بحیثیت جماعت کے صدر عارف علوی جو پارٹی امیدیں ہیں اور ساتھ ساتھ جو آئینی ان کے تقاضے ہیں ان پر پورا نہیں اترے الیکشن کی ڈیٹ نہ دے کر؟ دیکھیں، خان صاحب کی ایکسپیکٹیشن ہیں اور ہم سب کی بھی ہیں،
اور ظاہر ہے صدر مملکت ملک کا سب سے بڑا عہدہ ہے، ان سے ایکسپیکٹیشن ہے۔ اب ظاہر ہے ان کو پریشر میں بھی کام کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے ہی ان کا ایک جو ہے ایک فیصلہ اس پہ کوئی عمل نہیں ہو سکا، جو انہوں نے قانون پہ دستخط نہیں کیے تھے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ عمل میں آیا، اور اسی قانون کے بعد اب اسی عدالت میں جو سائفر والا کیس بھی جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو ریزرویشنز یا تشویش یا خدشات تو ہمارے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ میں پبلکلی اپنے صدر مملکت کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کروں جو ان کے عہدے کے شاید نشان نہیں ہے، لیکن ایک ایکسپیکٹیشن دوبارہ ہے یا تھی کہ ایک ڈیٹ وہ دیں۔ حالانکہ پی ڈی ایم کی حکومت جو قانون چینج کر کے گئی، یا جس طریقے سے ایک بات کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، تحریک انصاف کا، ہمارا تحریک انصاف کا، اور اس ملک میں جو آزاد جیورسٹ ہیں، جو ایک آزاد رائے رکھتے ہیں، جو حق پرست ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ حق پرست ہیں، جو آئین کی صحیح تشریح کرتے ہیں، وہ سب کا اس پہ متفق ہیں کہ آئین اختیار صدر مملکت کو دیتا ہے، جو سب آرڈیننس لیجسلیشن ہے جس میں اختیار ہماری الیکشن کمیشن کو دی گئی ہے۔ دیکھیں الیکشن کمیشن بھی ہمارا ہے، کوئی ہندوستان کا نہیں ہے، لیکن بات اصول کی ہے، اور اصول یہ ہے کہ سب آرڈیننس لیجسلیشن سے آپ آئینی ترمیم کیے بغیر آئین میں دیا گیا اختیار کبھی آپ لے نہیں سکتے۔ یہ اختیار آرٹیکل 48(5) کے تحت صدر مملکت کا ہی ہے، اور وہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جو ہماری جو وزارت قانون ہے، جو لاء ڈویژن نے رائے دی ہے محترم صدر مملکت کو، بصد احترام اس رائے سے ہم ایگری نہیں کرتے۔ ہمارا تحریک انصاف کا اور ہمارے جو لاء ایکسپرٹس ہیں، جو ہماری جماعت کو جو سپلیمنٹ کرتے ہیں، جو ایڈوائز کرتے ہیں، سب کی اس پہ متفقہ رائے ہے کہ یہ اختیار ڈیٹ کا دینا صدر مملکت کا ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ اختیار نہیں۔ ہاں، الیکشن کرانا پھر ان کا اختیار ہے، اس میں پھر کسی کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ علی بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ صدر مملکت کچھ ملاقاتوں کے بعد پریشر میں آ گئی، اس وجہ سے وہ ڈیٹ نہیں دے پائے؟ حالانکہ پہلے لگ ایسا رہا تھا جیسے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا تھا کہ صدر مملکت اگر الیکشن کمیشن سے تعاون نہیں کرتا تو خود ڈیٹ دے دیں گے، لیکن بعد میں یہ خبریں آئیں کہ کچھ ملاقاتیں ہوئیں جس کے بعد یہ صدر مملکت جو ہے وہ بیک فٹ پہ گئے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے صدر مملکت جو ہیں وہ کسی پریشر کا شکار ہو گئے؟ دیکھیے، اب صدر صاحب پریشر کا شکار ہوئے ہیں یا نہیں، اس پہ میں رائے نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے اس کی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن آ، آ، میں کیا اس پہ کہہ سکتا ہوں؟ اس پر بہتر بات تو صدر مملکت خود ہی کر سکتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھا شخص جو ہے، جو اس ملک کا سب سے بڑا عہدہ ہے، سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز ہیں، وہ اس طرح آسانی سے کوئی پریشر ان پہ ڈال سکتا ہے؟ لیکن ظاہر ہے اس پہ میں کوئی رائے اس لیے نہیں دے سکتا کہ میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ کہ خدا نخواستہ کسی پریشر میں آئے ہیں، یا کیوں اپنے ملک کے صدر کو پریشر میں ڈالے گا۔ یہ تو ایک طرح سے جرم بھی ہے، کیونکہ ملک کا سب سے بڑا عہدہ ہے، اور ریاستی عہدہ ہے، کوئی انتظامی حکومتی عہدہ بھی نہیں ہے، تو سب سے بڑا عہدہ ہے۔ تو بہرحال اس پہ میرے خیال میں صدر مملکت کے بارے میں رائے دینے میں جو عام لوگ ہیں، جیسے میرے جیسے لوگ ہیں، ہم احتیاط سے ہی کام لیں گے۔ ہماری تشویش ہے اور ریزرویشن ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ آئے صدر صاحب کی طرف سے، لیکن بہرحال ان کے عہدے کا جو احترام ہے وہ ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق جو الیکشن ہیں وہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہونے جا رہے ہیں، تو اگر خان صاحب نہیلی رہتے ہیں یا جیل کے اندر رہتے ہیں تو پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیونکہ خان صاحب کے بغیر جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نامکمل ہے، اور ظاہر سی بات ہے الیکشن میں جا رہے ہوتے ہیں، کمپین بھی چلانی ہوتی ہے، تو کمپین کون چلائے گا؟ اور جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ بھی جیل میں ہے، تو ابھی جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ بھی روپوش ہیں، تو کیا اسٹریٹجی ہوگی الیکشن میں جانے کے لیے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کی حیثیت ایسی ہے تحریک انصاف میں، جس طرح ایک باڈی میں سر کی ہوتی ہے، دڑ اگر آپ کا ہے اور سر نہیں ہے تو وہ تو پھر بات نہیں بنتی۔ تو خان صاحب کی تو حیثیت لازم و ملزوم ہے۔ ہم تو ابھی تک اس کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ خان صاحب جو ہیں مائنس عمران خان یا مائنس کوئی بھی لیڈر، یہ اچھی پالیسی نہیں ہے۔ تو ہم تو اس بات کی توقع رکھتے ہیں، پر امید ہیں، ہمارے وکلاء بھی فائٹ کر رہے ہیں، ہم جیسے لوگ پولیٹیکل فرنٹ پہ اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ریلیف ملے، ان کے خلاف جو غلط کیسز بنے ہیں وہ اس میں ان کو ریلیف ملے، وہ باہر آئیں اور انشاءاللہ وہ خود لیڈ کریں۔ اور تحریک انصاف ایک فائٹنگ جماعت ہے، یہ مڈل کلاس کی ترجمان ہے، یہ نوجوانوں کی امیدوں کی عکاس ہے، اور پاکستان کے عوام کے ایک بڑے حصے میں ان کے دلوں میں خان صاحب کا نظریہ اور تحریک انصاف گھر کر گئی ہے۔ تو ایسی آسانی سے کیسے آپ تحریک انصاف کو سائڈ لائن کر سکتے ہیں؟ اور کوئی بھی ہو، کوئی بھی صورتحال ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تحریک انصاف انشاءاللہ الیکشن لڑے گی، تحریک انصاف الیکشن سے باہر نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اپنے رب سے پر امید ہیں کہ لیڈ ہمیں ہمارے کپتان انشاءاللہ عمران خان صاحب خود کریں گے انشاءاللہ۔ سر، آپ بحیثیت پولیٹیکل ورکر، آپ ایک کیونکہ آپ گراؤنڈ ریالٹی کو بھی جانتے ہیں،
آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن میں کہاں کھڑی ہوگی، کتنی سیٹیں جیت پائے گی؟ کیونکہ پی ٹی آئی سے اندر ہی طریقے جو استحکام پارٹی ہے وہ بنی ہے اور خٹک صاحب کی پارٹی ہے وہ بنی ہے. اب کیونکہ پی ٹی آئی کو ڈینٹ تو لگا ہے، تو بحیثیت ورکر، بحیثیت رہنما، آپ پی ٹی آئی کو کتنی آپ سیٹیں دو؟ آپ سیٹیں بھی کم ہو گئی 266، تو اگر آپ کہیں گے ایک سمپل جو میجورٹی ہوتی ہے تو آپ کے نزدیک جو ہے وہ پی ٹی آئی بآسانی حاصل کر لے گی؟ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے تو کر لے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں تو چلو پھر بھی جو کچھ تھا، کیونکہ تاریخ آہستہ آہستہ بڑی ہے. 13 میں اتنا نہیں تھا، 18 میں اس سے زیادہ ہو گیا، اور 9 اپریل کے بعد، رژیم چینج کے بعد تو بے شمار. میں آپ کو شاکر بھائی، چونکہ میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں لوگوں سے رابطے پہ رہتا ہوں، بے شمار مخالف جماعتوں کے ہمارے جو بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو پہلے نون یا جمعیت یا پیپل پارٹی یا اے این پی وغیرہ کو سپورٹ کرتے تھے، عمران خان صاحب کے اس حب الوطنی پہ، وطنی سٹینڈز پہ، کہ انہوں نے ایک بڑی طاقت کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اور انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، اور جمہوریت کے لیے ساری چیزیں جو انہوں نے فیس کی ہیں. تو ہمارا تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل پولیٹیشین ہیں، ان سے زیادہ اب ہمارا نظریاتی ووٹ ہے. تو اللہ کے کرم سے جہاں بھی کوئی ہمارا اچھا، کوئی تگڑا ورکر کھڑا ہوگا، وہ انشاءاللہ سیٹ نکال لے گا. شرط یہ ہے کہ جھرلو نہ چلے، اور شرط یہ ہے کہ آزاد شفاف الیکشن ہو. اچھا، حال ہی میں آپ کے علم میں ہوگا کہ کے پی کے میں اسپیشلی جہاں سے آپ ہیں، وہاں پہ ضمنی جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ ہوئے تھے. وہاں پر 72 نشستوں پر ہوئے تھے، اور اس میں سے پی ٹی آئی جو ہے وہ 13 نشستیں جیتی تھی، اور زیادہ تر جو ٹرینڈ تھا وہ آزاد امیدوار جیت رہے تھے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ بھی جس طرح 2018 کے الیکشن میں زیادہ تر آزاد امیدوار جو ہیں وہ جیتے تھے تو کئی جگہوں پہ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی آزاد امیدواروں کا ٹرینڈ جاری رہے گا؟ نہیں، اس دفعہ آزاد امیدوار کا ٹرینڈ نہیں ہوگا. حقیقی آزادی والے جو ہیں وہ انشاءاللہ جیتیں گے، اور حقیقی آزادی کے علمبردار جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان. اچھا، ساتھ مجھے یہ بتائیں گے، آپ جیل بھی آپ نے کاٹی ہے، اور کافی آپ نے جو ہے وہ آپ کی مختلف جیلوں میں آپ کے چکر بھی لگے ہیں. تو جیل میں جب بندہ کاٹتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو آفرز بھی آتی ہیں، آپ کو بھی آفرز آئی ہوگی کہ آئیں پریس کانفرنس کریں اور جان چھوٹ جائے گی آپ کی. تو کیا آپ کو کسی جگہ سے کوئی آفر آئی، یا دوسری پارٹیوں کی طرف سے آپ کو یہ آفر آئی کہ ان کی پارٹی میں اسپیشلی خٹک صاحب آپ کے پی کے سے ہیں، یا جنگی ترین صاحب کی پارٹی سے کوئی آفر آئی یا ان کی پارٹی میں شامل ہو جائے؟ نہیں، خٹک صاحب کی طرف سے یا جہانگیر صاحب کی طرف سے تو کوئی آفر کبھی نہیں آئی، نہ وہ کریں گے. ان کو پتہ ہے علی محمد کون ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک یار دوست کبھی کبھی مشورہ دینے آ جاتے تھے، لیکن ان کو ہم سمجھا دیتے تھے کہ دیکھیں، تحریک انصاف ہمارا گھر ہے، اور اپنا گھر آپ چھوڑ کے نہیں جاتے. اور شکر الحمدللہ، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے استقامت دی. 9 مئی کا کیس ختم ہو گیا، دہشت گردی کا پرچہ، دہشت گردی کی عدالت سے ڈسچارج ہو گیا، آرمی ایکٹ کا کیس ختم ہو گیا. پھر تو انہوں نے بعد میں مجھے کرپشن کے جھوٹے کیسوں میں رکھا. 9 مئی کا کیس تو میرا 9 جون کو ختم ہو گیا تھا. تو تھینکس ٹو میرے جو آئی ایل ایف کے ہمارے وکلاء ہیں، اور تھینکس ٹو پشاور ہائی کورٹ، جن کے آنریبل جج صاحبان نے سٹینڈ لیا، اور آج آپ کا بھائی آپ کے سامنے. اچھا علی بھائی، ویسے جیل جو ہے انسان کو کافی کچھ سکھاتی ہے، تو آپ نے جیل کافی جو ہے وہ عرصہ کاٹی، اور خوش قسمت ہیں کہ آپ جلدی چھوٹ آئے. پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان میں سے جلدی جیل سے چھوٹ آئے. تو کیا سیکھا آپ نے جیل میں رہ کے ان دنوں میں؟ دیکھیے، جیل اگر آپ میرے سے پوچھیں تو جیل کوئی اچھی جگہ نہیں ہے جانے کی، لیکن اگر آپ چلے جائیں تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اور وہ آپ کا اللہ سے آپ کا بانڈ بڑا اسٹرانگ ہو کے آپ نکلتے ہیں. اور دوسری چیز یہ بڑی آپ کے سامنے کلیئر ہوتی ہے کہ دنیاوی جو تعلق ہے، یا جو آپ کے چیزیں ہوتی ہیں، وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. آپ صرف اپنے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں. تو بیسیکلی جیل آپ کو سکھاتی بہت کچھ ہے. آپ میں صبر آ جاتا ہے، آپ میں جو ہے آپ بہت سی چیزیں وہاں خاموشی میں بیٹھ کے انالائز کرتے ہیں کہ آپ سے کیا غلطیاں ہوئیں، یا اصل تصویر معاشرے کی آپ کے سامنے جیل میں آتی ہے. بلکہ میں نے ایک جگہ شاید یہ بات کی بھی تھی کہ جیل وہ جس طرح آپ نے سردیوں میں دیکھا ہوگا کہ شیشے پہ ایک فوک سی جم جاتی ہے، تو باہر کا نظارہ وہی ہوتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا. لیکن جب آپ کپڑا پھیرتے ہیں تو باہر کا نظارہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اصل حقیقت. تو جیل وہ کپڑا ہے حقیقت کا، جو وہ دنیاوی دھند کو ہٹا کے آپ کو اصل شکل معاشرے کی دکھا دیتا ہے، اور آپ اپنے نظریات پہ اور پکے ہو کے نکلتے ہیں. اور یہ بھی کہ جیل آپ میں صبر اور استقامت بھی پیدا کرتی ہے، اور دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ بھی پیدا کرتی ہے. تو میرے خیال میں جو میں جیل سے جب نکلا، میں نے ایک بات کی تھی، اور میں اس پہ آج بھی قائم ہوں کہ اس پہ اگر ہم عمل کریں تو یہ ملک آگے جائے گا. اور میں نے یہ بات کی تھی کہ اللہ کا کرم ہے کہ اپنے لیڈر، اپنی جماعت کے ساتھ استقامت اللہ نے نصیب کی. لیکن میں سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کو اس وقت سیاسی انتقام کی نہیں،
سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، جس پہ عمران خان صاحب نے اپنی گرفتاری سے پہلے بھی چیئرمین صاحب نے یہ بات بارہا کی تھی کہ آئیں اس پہ گفتگو کریں، اور ہم سب کے لیے ڈائلاگ کے لیے اوپن ہیں کہ آئیں اس ملک کو ڈائلاگ کے ذریعے آگ باہر لے کے جائیں، اور دیکھیں لڑ کے جھگڑ کے اور انتقام کی سیاست کر کے جیلوں میں ڈال کے صحبتیں دے کے اور زبردستی بیان دلوا کے کبھی کوئی ملک ٹھیک نہیں ہوا۔ ملک ٹھیک ہوتا ہے جب آپ میز پہ آ کے بیٹھتے ہیں، کچھ اپنی بات کرتے ہیں، کچھ دوسری کی سنتے ہیں، سب اپنی غلطیوں کا احساس کر کے ایک سٹیپ پیچھے ہٹ کے ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ اور ملک کو آگے لے کے جانا کیا ہے؟ عمران خان صاحب جیسے جنون بڑے لیڈرز کو غیر ضروری غلط قسم کے کیسوں میں آپ نے اندر رکھا ہوا ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ آپ کے نوجوان جو ہیں ان کو آپ نے اتنی صحبتوں سے ہمارا ورکر اور ووٹر سپورٹر گزرا ہے، یہ تو مسائل کا حل نہیں ہے نا، مسائل کا حل تو گفتگو میں ہے، اور میرے خیال میں تمام پولیٹیکل فورسز کو اس کا احساس بھی ہے، لیکن اب پہل کون کرے یہ بڑا سوال ہے۔ یہاں پہ صدر صاحب اپنا رول ادا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سب سے بڑا گھر ہے، اور باوجود تمام تحفظات جو سب کو ہو سکتی ہیں ان سے ہمیں بھی ہوں گی، لیکن صدر مملکت کے گھر پہ اگر سب بیٹھ کے سیاسی جماعتیں پلس اسٹیبلشمنٹ بیٹھتی ہے ایک نقطے پہ کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، وقت پہ ہو، اور اس ملک کی سیاسی سسٹم کو آگے چلنے دیا جائے، میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے، کوئی اچھی بیٹھک ہو جاتی ہے، کوئی الیکشن پہ سب متفق ہو جاتے ہیں کہ یار اب اس ڈیٹ پہ کر ہی دو الیکشن، آپ یقین کریں جیسے یہ اعلان ہوگا ایک سٹیبلٹی آ جائے گی، ایک سیاسی استحکام کی طرف ملک جائے گا، ایک پازیٹیوٹی آ جائے گی۔ آپ روز دیکھتے نہیں ہیں دفتروں پہ جانے والے، کام پہ جانے والے، مزدور، اسکولوں کالجوں میں جانے والے، اساتذہ کرام، سب کے چہروں پہ ایک تشویش ہے، وہ خوشی یا شاید ہمیں فیل ہوتا ہے لیکن وہ خوشی، مہنگائی ہے، تکلیف ہے، وہ خوشی نظر نہیں آ رہی۔ یہ اگر تھوڑا سا سیاسی استحکام آ جائے اور انتقام سے ہم نکل جائیں، یقین کریں آپ کا ملک فوری جو ہے آپ وہ فیل کریں گے، وہ برکت آپ فیل کریں گے، وہ خوشی آپ فیل کریں گے۔ علی بھائی، آپ نے مفاہمت کی بات کی، میاں صاحب واپس آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو، تو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے، ملک کا سوچنا چاہیے۔ تو اب سیاسی تلخیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ایک دوسرے کی ایکسیپٹنس نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سیاسی ماحول میں ہم بہت آگے جا چکے ہیں جہاں سے پیچھے آنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا؟ آپ نے صدر مملکت کا رول کا ذکر کیا کہ ان کو کوئی کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن معاملات جو ہیں وہ سنبھل نہیں رہے بلکہ تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اس سینیریو میں بحیثیت پولیٹیکل ورکر آپ کیا سجیشن کرتے ہیں اپنی پارٹی کو اور دیگر پارٹیوں کو کہ کیسے مفاہمت کو آگے بڑھائیں؟ پہلے تو میاں صاحب کی واپس آنے والی بات ہے، اس پہ مختلف قسم کی رائے لوگوں کی آ رہی ہے۔ اس ایک پولیٹیکل ورکر ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ ان کو ملک میں آنا چاہیے، لیکن ملک میں آ کے ان کو قانون کو بھی فیس کرنا چاہیے، اس سے ان کا قد کاٹ بھی بڑھے گا کہ اگر وہ آتے ہیں اور وہ ان کو ایکسٹرا ریلیف ملتا ہے تو لوگ سوال کریں گے کہ ایک طرف عمران خان صاحب جیسے سب سے بڑے لیڈر جو ہیں ان کو تو اتنی مشکلات کا سامنا ہے، اور میاں صاحب کو کوئی ریلیف مل رہا ہے، تو ان کو بہرحال فیس کرنا ہوگا عدالتیں، کیونکہ وہ عدالت سے ایک ریلیف لے کے گئے تھے، بیماری کی بات ان کی تھی، تو ان کو فیس تو کرنا چاہیے، باقی بیٹھ کے بات سب کو کرنی پڑے گی۔ اور دیکھیں اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے نا کہ میری آپ کی، یعنی میرے علی محمد اور شاکر کی اگر خدا نخواستہ لڑائی ہو، آپس کی لڑائی ہو تو ٹھیک ہے، ہم 100 سال بھی چلائیں اس لڑائی کو، لیکن اگر آپ کی میری لڑائی کی وجہ سے 24 کروڑ عوام کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ لڑائی کو اس لیول تک لے کے جائیں جس سے میرے ملک کے عوام کو تکلیف پہنچے۔ تو ہمارا سیاسی اختلاف تو ہو سکے، ذاتی تو نہیں ہے، تو سیاسی اختلاف تو رکھتے ہوئے آپ الیکشن میں جاتے ہیں نا، اگر اب سب ایک پیج پہ آ جائیں تو ایک ہی جماعت بن جائے تو سیاسی اختلاف تو رہے گا۔ اگر اس ملک میں سیاست ہونی ہے تو جمعیت ہوگی، جماعت ہوگی، تحریک ہوگی، نون ہوگی، پی پی ہوگی، یہ تو رہے گا۔ لیکن اگر ہم پاکستان کے عوام کے مفاد میں اس نقطے پہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ یار الیکشن کب ہو اور فری اینڈ فیئر ہو، جیسے ابھی باتیں ہو رہی جناب سردیاں ہو جائیں گی، یار کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کو گرم چترالی شال لے دے یار، ورنہ میں لے دیتا ہوں، اتنی سردی نہیں ہے، الیکشن ہونے دیں۔ اچھا علی بھائی، میاں صاحب جیسے آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 21 اکتوبر کو واپس آئیں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پی ٹی آئی کو جو ہے کوئی اس پہ امپیکٹ پڑے گا؟ کیا پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ابھی جو حالیہ سرویز ہیں یا ہم بحیثیت رپورٹر کور کرتے ہیں اس کی مقبولیت کا گراف گرا سکیں گے، یا وہ جو نون لیگ میں ہے اس میں کوئی جان ڈال سکیں گے؟ دیکھیے میں تو خود مقابلے کا کھلاڑی رہا ہوں، میں تو سپورٹس مین رہا ہوں، اور سیاست بھی عوامی کی ہے، میں تو کمپٹیشن پہ تھرائیو کرتا ہوں، اور میرا لیڈر بھی کمپٹیشن پہ تھرائیو کرتا ہے، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب ایسی سیریز کھیلتے ہی نہیں تھے جس میں ماڑی ٹیم آ جاتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، پرانے ہمارے ویورز کو یہ بات آج یاد آ جائے گی، 1990 کی بات ہے، ایک دفعہ نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی جس میں مارٹن کرو وغیرہ جو ٹاپ کے پلیئر تھے وہ نہیں آ رہے تھے، خان صاحب نے کھیلا نہیں، کہا یار میں
बी टीम से नहीं खेलूंगा, मैं ए टीम से, और उसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ खुद खेले, तो हम तो थ्राइव करते हैं टफ कंपटीशन पे, क्योंकि फियर्स कंपटीशन में, सख्त मुकाबले में आपका बेहतरीन बाहर निकल आता है। तो हम वेलकम करते हैं, आए मुकाबला करें, खान साहब मीनार पाकिस्तान भरें, हम 10 बार भरेंगे, वो 1 लाख बंदा इकट्ठा करेंगे, हम 10 लाख इकट्ठे करेंगे, वो एक जलसा करेंगे, हम 10 जलसे करेंगे, ये मुकाबले की फिजा हो ना, फिर पता लगे। लेकिन अब एक को आप जो है दूध पिला के ले आए फूलों की सेज पे, और दूसरे को कांटे की सेज पे रखा हो, उम्मत मुस्लिमा के लीडर को आपने काल कोठड़ियों में जो है वो रखा हो, इंसाफ तो ना हुआ ना जी। अच्छा, बिलावल साहब भी गिला करते हैं, जो आप गिला करते हैं कि जो प्लेइंग फील्ड है वो नहीं दी जा रही, और पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमें नहीं दी जा रही, पीटीआई कह रही है हमें नहीं दी जा रही, तो किसको दी जा रही है लेवल प्लेइंग फील्ड के वो जो है वो इलेक्शन लड़े? मैं बिलावल साहब की बात से उसूली तो इख्तलाफ नहीं करूंगा, लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबको होनी चाहिए, लेकिन बिलावल साहब अभी अभी आप ताज़ा ताज़ा हवाई सफ़र से वापस आए हैं, आप 18 महीने जो है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, पूरी दुनिया में आपने विज़िट किए हैं, इस हुकूमत का आप मेजर हिस्सा थे, बल्कि मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा शायद जरदारी साहब का अदम एतमाद में ज़्यादा रोल था। आप ही के सिंध हाउस में हमारे मेंबरान की, उनकी ज़मीरों के सौदे हुए, और हमारे ही लोग जो हैं वो आप ही के सिंध हाउस में जो है वहाँ मबहूस मैं कहूँगा रहे, उनको वहाँ ही रखा गया। तो हमारी हुकूमत के गिराने में आपका बड़ा रोल था। तो जमहूरियत पसंद तो ऐसा नहीं करते, जमहूरियत पसंद तो ज़मीर की आवाज़ पे चलते हैं। मुझे याद नहीं पड़ता बीबी मोहतरमा ने कभी, बेनज़ीर साहिबा ने इस तरह की सियासत की हो, वो तो हमेशा छांगा-मांगा सियासत की खिलाफ रहीं। तो बिलावल साहब देखें, जब आप हक की बात करें, इंसाफ की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, तो डू से व्हाट यू प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस कुछ और आपसे हुआ माजी में, लेकिन अभी अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पे आ गए हैं, तो हम तो कह रहे हैं, क्योंकि हम तो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। आप तो अभी अभी ताजा ताजा हुकूमत से उतरे हैं, आपने तो अभी कुछ सफर किया ही नहीं है, जो हमारी जमात जिससे गुजरी। और अभी आज की बात देख लें ना, आज भी कल जो हमारा इंसाफ हाउस के साथ हुआ है, जो अदालत के हुक्म से खुला और उस पर पर्चे काट के फिर हमारा तहरीक इंसाफ का कराची में ऑफिस इंसाफ हाउस बंद कर दिया गया। तो आप मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं बिलावल साहब, पहले कराची में तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें। हमारा तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है, क्या वो इस मुल्क का शहरी नहीं है? आपका पीपल पार्टी का जियाला दफ्तर में जाए तो बल्ले बल्ले, हमारा जाए तो उस पर पर्चे, ये तो इंसाफ नहीं है। डील की काफ़ी बातें हो रही हैं, और मुख्तलिफ चमोगोइयाँ चल रही थी कि असद कैसर साहब कर रहे हैं या सदर मुमलिकत कर रहे हैं। दूसरा, मुशाहिद हुसैन सैयद से किसी ने पूछा कि इमरान खान के साथ कोई डील हो रही है, तो उन्होंने कहा अगर इमरान खान के साथ होगी तो मदर ऑफ आल डील्स होगी। तो आपके इल्म में है बहसीत तर्जमान पीटीआई के कि पीटीआई की जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनके साथ कोई डील हो रही है, या उनसे कभी रब्ता किया गया इस सिलसिले में? देखिए, खान साहब से ज़ाती राब्ते का तो मुझे इल्म नहीं है। लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, उसने कुछ राब्ते उससे हुए हैं, और वो होती हैं, पॉलिटिकल जमात ने बात ही करनी है ना, आपने कोई मतलब है तोप तलवार तो नहीं चलानी, आपने बात ही करनी है। पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं? गुफ्तगू करते हैं, और कप ऑफ टी बैठ के वो डिस्कस करते हैं, और मुल्कों के मसाइल हल कर देते हैं। दुनिया के बड़े बड़े फैसले क्या डिस्कशन से नहीं हुए? क्या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कोई घोड़े के ऊपर बैठ के हाथ में तलवार लिए पाकिस्तान आज़ाद किया था? वो उस आदमी ने दलील की ताकत से, मंतक से, गुफ्तगू से और अपने दलाइल से जो है पाकिस्तान आपको हासिल करके, उस डेमोक्रेट ने, उस वकील ने, उस सियासी कारकुन, सियासतदान ने, कायद आज़म ने दिया। तो हमें भी बैठ के जो है वो बात करनी चाहिए। तो अगर आप बैठ के कोई मसाइल का हल निकालते हैं, वो तो डील नहीं है ना। डील तो तब होती है जब आप कानून को बाईपास करते हैं, जब आप कानून की खिलाफ वर्जी कर कोई गलत काम करते हैं, उसको डील कहते हैं। मतलब जिसको जिसको लिया जाता है उस तर्ज में। लेकिन अगर आप बैठ के पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए किसी नुक्ते पे पहुंचते हैं कि यार ठीक है, सियासी लड़ाई रहेगी, लेकिन इतने हद तक ना ले जाएं जिससे नुकसान शाकिर भाई को, और शाकिर भाई के बच्चों को, और शाकिर भाई के चैनल पे बैठे कैमरामैन और आपके बार गार्ड्स को, आम पाकिस्तानी को जिसका नुकसान हो, क्या हम उस लड़ाई के मुतहम्मिल हैं जिसकी कीमत 24 करोड़ अवाम चुका है? तो इसलिए हम ये बात करते हैं कि आए ज़रा बैठ के पाकिस्तान के मसाइल के हल की बात करते हैं। बड़ा आपने सब अपना कोशिश करके देख ली, सब कुछ कर लिया, तो कोई किसी जमात को ज़बरदस्ती ख़त्म नहीं कर सकता। ना आज तक पीपल्स पार्टी ज़िया साहब से ख़त्म हुई, ना नून लीग ख़त्म हो सकी, ना कोई पीटीआई को कर पाएगा। ख़त्म सिर्फ अवाम करती है वोट की ताकत से, और वो हक़ इक़्तिदार अगर उन अवाम को हम दे दें, तो ये हमारा अपने मुल्क पे एहसान होगा। सर, पीटीआई के कारकुनान के खिलाफ आजकल जो है वो मज़ीद जो है वो उनकी गिरफ्तारियाँ तेज़ होती जा रही हैं।
تو الیکشن قریب آتے ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے آپ کہہ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں گھیرا تنگ ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہم پاکستانی ہیں، لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں، اور تحریک انصاف میں جتنے میجورٹی ہے، میں سب کی نہیں بات کرتا لیکن میجورٹی آف پیپل میری طرح کے نان پولیٹیکل لوگ تھے. میں کوئی میری کوئی ٹریننگ تو نہیں ہوئی، نہ میری کسی نے کوئی گرومنگ کی ہے کہ مجھے کسی نے جو ہے بڑا کیا ہو کہ اس نے جو ہے ایم پی ایم این اے بننا ہے. ہم تو سارے پروفیشنل لوگ، میری طرح کوئی لائر تھا، کوئی بزنس مین تھا، کوئی اوورسیز پاکستانی تھا، کوئی کوئی ٹیچر تھا، کوئی عام پاکستانی ایجوکیٹڈ. اور وہ سیاست میں عمران خان صاحب نے یہ جرم کیا کہ ان عام پاکستانیوں کو حق اقتدار دیا، ان کو اقتدار کی بارادریوں میں پہنچا دیا. میرے جیسے مڈل کلاس کے لوگوں کو پارلیمان میں اور کیبنٹ تک ہم پہنچ گئے. تو ہمارے آنے سے تو شاکر صاحب آپ جیسے لوگ امپاور ہوئے ہیں. دیکھیں ہم تو نہ کروڑ پتی ہیں، نہ ہمارے پاس بہت بندوقوں والے ہیں، ہم تو آپ جیسے عام پاکستانی ہیں. تو اگر عام پاکستانی کو کوئی حق اقتدار دے اور اس کو اپرچونٹی دے کہ وہ ایک جماعت میں آئے جو مڈل کلاس کی جماعت ہے، جہاں عام آدمی کا بیٹا بھی ایم پی اے یا ایم این اے یا ایون سینیٹر بننے کا، سینیٹر ظاہر ہے میں نے اس لیے آخر میں بات کی کہ سینیٹر بننے کے لیے بڑا پیسہ چاہیے، لیکن تحریک نے ثابت کیا کہ فیصل جاوید جیسا ورکر بھی جو ہے اور اعجاز چودھری صاحب جیسا ورکر بھی، عام پاکستانی بھی سینیٹر بن سکتا ہے. تو یہ اپرچونٹی تو پاکستان کی سیاست میں تحریک انصاف نے دی ہے مڈل کلاس کے لوگوں کو. تو ایسی جماعت کو کیا ختم کرنا چاہیے یا اس کو پنپنے دینا چاہیے تاکہ مڈل کلاس تگڑی ہو؟ کیونکہ کوئی بھی ملک تب آگے جاتا ہے جب اس کی ایلیٹ کلاس، نہیں ہم کسی کلاس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جب مڈل کلاس تگڑی ہوگی تو ملک کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوگی. سر آخری دو سوال کہ پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، پریس ریلیز آتی ہے کہ کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا، تو آج تک جب سے چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں، کوئی یہ سامنے نہیں آیا چیز آئی کہ پی ٹی آئی کی اس کور کمیٹی کو چیئر کون کر رہا ہے، کون کون سے رہنما شریک ہوئے تھے؟ تو یہ کیا یہ بھی خفیہ رکھا جا رہا ہے یا جو چیزیں ہیں رہنماؤں کی طرف سے وہ خود وہ سامنے آنے نہیں دے رہے؟ نہیں، پہلے تو شاہ صاحب جو ہے وہ کرتے تھے، قریشی صاحب، اور ظاہر کور کمیٹی خان صاحب نے بنائی ہے. کچھ حالات ایسے ہیں جس میں تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں ہمارے ممبرز، باقی تو جو فیصلے ہیں وہ عمران خان صاحب کی اجازت سے کور کمیٹی کرتی ہے. اور کور کمیٹی نے ابھی تک جتنے اعلامیے جاری کیے ہیں پچھلے مہینے ڈیڑھ میں، آپ اس کو شاکر صاحب اینالائز کر لیں، اس میں آپ کو ایک چیز کلیئر ہو کے سامنے آتی نظر آئے گی: رول آف لا اور الیکشن کی بات کرنا اور انصاف کی بات کرنا، اور اپنے لیڈر کے لیے انصاف مانگنا کہ ہمیں فیور نہیں چاہیے لیکن ہمارے لیڈر کے ساتھ اور ہمارے ورکر کے ساتھ انصاف ہو. آئین کی، قانون کی، اور قانون اور آئین کے مطابق الیکشن ہونے کی اور عام پاکستانی کے امپاور ہونے کی بات جو ہے وہ ہماری کور کمیٹی نے کی ہے. ہماری کور کمیٹی نے ہر اس کام کو کنڈیم کیا ہے جو آئین کے خلاف ہو، اور یہی بات کی ہے کہ اگر اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں تو آئین پاکستان جو ایک ڈاکیومنٹ ہے اس پہ آپ عمل کریں. تو آئین پاکستان کی وکالت کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی، اور پاکستان تحریک انصاف جو میرے خیال میں ہر پاکستانی کا کیس ہے کہ اس ملک کو اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں اپنے آئین پہ عمل کرنا ہوگا. آئین پہ عمل ہوگا، ہماری فوج مضبوط ہوگی، ہماری سول بیوروکریسی مضبوط ہوگی، اور آئینی ادارہ جو ہے پارلیمان وہ تقویت پکڑے گا. لیکن اگر ہم نے اس میں ایف اینڈ بٹس اور اگر مگر کیا تو یہ اگر مگر تو ہم 75 سال سے کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں. علی بھائی آخری سوال ہے، آپ کے پی ٹی آئی کے لیگل ٹیم کے رکن ہیں شیر افضل مروت صاحب، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو ہے وہ کوئی منظم جو ہے جلسہ یا جلوس نہیں کر پائی اور شاید لوگ ڈر رہے ہیں. تو آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ الیکشن قریب آنے جا رہے ہیں تو پی ٹی آئی کو بحیثیت سیاسی جماعت جو ہے وہ الیکشن جو کمپین کا آغاز کر دینا چاہیے؟ کور کمیٹی اس پہ مناسب فیصلہ کرے گی. ظاہر ہے وہ لیگل میٹرز کو دیکھتے ہیں، پولیٹیکل میٹرز پہ کور کمیٹی فیصلہ کرتی ہے اور ان ساری چیزوں کو انالائز کیا جا رہا ہے. لیکن جس طرح کے حالات کا طریق سامنا ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ایک ایک ورکر جس طرح پرسیکیوٹ ہو رہا ہے. 14 اگست پہ ہمارا ورکر نہیں نکل سکا، 6 ستمبر کو شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اجازت نہیں مل سکی. قرآن کی حرمت کے لیے ہمارا ورکر نکلنا چاہ رہا تھا کیونکہ جو قرآن کی بھی حرمتی ہوئی تھی آئی تھنک باہر نیدرلینڈز میں فرانس میں کہیں ہوئی تھی، اس کے لیے نکل رہے تھے، اس کی اجازت نہیں مل سکی. تو یہ تو حالات ہیں، ان حالات میں ظاہر ہے کور کمیٹی نے ساری چیزوں کو دیکھ کے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو جلسے اور سارا کچھ کریں گے. سب سے پہلے اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملے اور وہ بیل ان کی ہو، غلط کیسوں سے باہر نکلیں تاکہ خان صاحب انشاءاللہ اس کو لیڈ کریں. باقی سارے جتنے فیصلے ہوتے ہیں تحریک کے
وہ کور کمیٹی اور ممبران کی باہمی ایک صلاح مشورے سے ہوتی ہے، تو وہ انشاءاللہ وہ بہترین فیصلے ہوں گے وہاں سے جو وقت کی ضرورت ہوں گے۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ جی شو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ترجمان پی ٹی آئی علی محمد خان صاحب نے ان تمام تر الزامات کی تردید کی ہے جو عثمان ڈار نے چیئرمین پی ٹی آئی پر جو ہیں وہ عائد کی ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے ملک کی سیاست کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی، پی ٹی آئی کا آگے کیا مستقبل ہے اس حوالے سے تفصیلی جو ہے ان سے بات ہوئی۔ اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔